अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित के आगाज़ में हम नज़र डालेंगे रशिया यूक्रेन जंग पर जारी पीस नेगोशिएशंस पर, और ये देखेंगे कि क्या अब इस मौके इस लम्हे पर कोई पीस डील मुमकिन है भी या नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान अमरीका बढ़ते ताल्लुकात और चाइना और भारत के ताल्लुकात। चाइना और भारत का एक मुज़ाकरात का राउंड भी शुरू हो चुका है, जबकि कुछ हलकों में ये तासुर भी पाया जा रहा है कि शायद इस डायलॉग के शुरू होने से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जनाब मुतासिर होने जा रहे हैं। इस पर बासित साहब का तज्जिया लेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम नज़र डालेंगे काबुल में होने वाले सह फरीकी इजलास पर और इसके आउटकम्स पर। तो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आगाज़ में तो आपसे हम ये जानेंगे कि क्या यूक्रेन पीस डील अब मुमकिन है? प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कामयाब हो पाएंगे या कि जितनी एफर्ट्स की जा रही हैं उनकी जानिब से वो ज़ाया हो जाएंगी? देखिए, ट्रंप साहब को कामयाब तो होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इसमें। पुतिन से मुलाकात हुई अलास्का में 15 अगस्त को और फिर 18 अगस्त को वाइट हाउस में यूरोपियन और नेटो लीडर्स के साथ, और काफ़ी ज़ेलेंस्की भी आए हुए थे वाइट हाउस। अब मामला देखिए हैं कहाँ इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ और अपने नाज़रीन को कि एक आप कह लीजिए कि मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं और एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं अमेरिका के, उनकी लीडरशिप के अंडर एक जो नेटो कंट्रीज़ के जो ऑफिशल्स हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज़ डिस्कस कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को। क्योंकि देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं ना जिस पे कंट्रोवर्सीज थी। एक तो ये था कि जी ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होना चाहते थे, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया आप उसको दूर रखिए, वो आपके लिए मुमकिन नहीं है। उसके अब सब्स्टिट्यूट उसका ये होगा कि जिस तरह आर्टिकल 5 है नेटो का, तमाम नेटो कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ को सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं, उसी किस्म की गारंटीज़ जो हैं वो यूक्रेन को दी जाएंगी। तो वो डिस्कस हो रही हैं कि किस तरह क्या कहा जाए। आया वो ट्रुप्स भी ग्राउंड पे होंगे और क्या क्या उसकी डिटेल्स होंगी इस वक्त वो डिस्कशन में, और उनकी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ये सारी चीज़ें तय हो जाएं। और उसके बाद फिर जब, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि जब तक मुझे मालूम ना हो कि किस किस्म की सिक्योरिटी एश्योरेंसेस मिलेंगी मैं पुतिन से मुलाकात नहीं करूंगा जी। तो पहले मुझे बताया जाए कि किस किस्म की एश्योरेंसेस होंगी। अब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात होगी, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अपने रिमार्क्स में कहा था कि मुझे ख़तरा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना वो हमारी सारी एफ़र्ट को ख़राब करेंगे और वो फिर जो है प्रॉम्प्ट करेंगे, प्रोवोक करेंगे ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को आगे लगाएंगे और तमाम ये जो हम कोशिशें कर रहे हैं उनको एक लिहाज से सबवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज तो पीछे खड़े हैं ज़ेलेंस्की के और अमेरिका को भी एक लिहाज से उस पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें उन्होंने 2 बातें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे कर दी थी कि आप नेटो, यूक्रेन से कहा कि नेटो को आप भूल जाओ और क्राइमिया को आप भूल जाओ जो 2014 पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था उसके ऊपर। जब रशिया ने कब्ज़ा किया था तो उस वक्त आप कह लीजिए कि रशियन जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी वो उस वक्त 64-68% के करीब थी। अब वहाँ पे 2014 के बाद 95-98% हो गई है। अच्छा, क्राइमिया भी गया और साथ में नेटो भी गया। अब बीच में क्या चीज़ रह जाती है जिस पे कुछ निगोशिएशंस हो सकती हैं? वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कुछ लैंड स्वैप हो जाएगा, ले कुछ टेरिटरी इधर दे उधर। अब लैंड स्वैप से मतलब क्या है? क्योंकि यूक्रेन के पास तो कोई रशिया की टेरिटरी नहीं है जी। उनके पास आज से अगर आप 5-6 महीने पहले की बात करती तो कुछ टेरिटरी उन्होंने ले रखी थी, लेकिन वो भी अब रशिया ने उसको भी वापस ले लिया। अब जो लैंड स्वैप का मामला है ना, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ा सा उस पर रूम छोड़ा है, उससे मुराद मेरे ख्याल में ये है कि 2 जो प्रोविंसेस हैं, जो डोंबास का रीजन है जिसमें लोहांस्क और दनिस्क शामिल हैं,
اس میں آپ ان کو پروونسز کہہ لیجئے، ان پروونسز سے بھی رشیا کا پورا کنٹرول نہیں ہے، صحیح، کافی حد تک کنٹرول ہے. اگر آپ پورے یوکرین کی بات کریں تو تقریباً 19 سے 20% اس وقت رشیا کے کنٹرول میں یوکرین کی ٹیریٹری. لیکن جو ڈونباس کا علاقہ ہے جہاں رشین کی تعداد کہتے ہیں ایتھنیکلی رشین لوگ زیادہ ہیں، رشین اسپیکنگ لوگ ہیں، تو اس علاقے میں بھی ابھی پوری طرح رشیا کا کنٹرول نہیں ہے. تو لینڈ سواپ کا مطلب یہ ہے کہ جو دنسک اور لوہانسک 2 پروونسز ہیں، ان میں جو تھوڑی بہت ٹیریٹری اگر کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت یوکرین کے پاس، وہ بھی رشیا کو مل جائے گی. صحیح. اور جو دوسرے 2 پروونسز ہیں زپریجیا اور اللہ بھلا خیرسون، وہ جو رشیا نے اس میں ٹیریٹری قبضہ کی ہوئی ہے وہ واپس کر دے گا یوکرین کو. تو لینڈ سواپ کا مطلب ہے اب یوکرینین بڑے پریشان ہیں کہ یہ بھی ہماری ٹیریٹری اور وہ بھی ہماری ٹیریٹری، تو ہم سواپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ رشیا کو ہی ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں، پوٹن کو بھی ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ٹرمپ نے یہ کھلا چھوڑ دیا تھا، اور اب چونکہ زیلنسکی صاحب یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پہلے مجھے سیکیورٹی ایشورنسز دلوائیں، اس کے بعد پھر بائی لیٹرل میٹنگ کروں گا پوٹن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی پوٹن، ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان. اب یہ ایک پروسیس جو ٹریجیکٹری ہے اس پہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک انفارمل ایگریمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہفتے 10 دن میں کب تک یہ سیکیورٹی فریم ورک، ایشورنسز کا فریم ورک کب تک تیار ہوتا ہے. آیا اس پہ زیلنسکی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پھر صرف زیلنسکی نہیں بلکہ پوٹن صاحب بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پوٹن صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے نا کہ کوئی ٹروپس نہیں ہوں گے، جی، اور یہ ہمیں بھی آپ گارنٹی دیں گے ان ریٹن فارم میں اور قانونی طور پہ کہ جو یوکرین ہے یا نیٹو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا اور اس طرف نہیں آئے گا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ تمام کچھ چیزیں دینے کو تیار ہیں، سچی بات ہے. وہ تو ان کا تو نیٹو میں بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس قسم کی گارنٹیز لیکن فوری طور پہ دے دی جائیں. لیکن چونکہ یورپین کنٹریز زیلنسکی کے پیچھے کھڑی ہیں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے. اور پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ وکٹ پہ نہیں ہیں. دیکھیے نا، وہ بھی چاہیں گے یہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی سائٹ پہ رہیں، تو وہ بھی ایک حد تک ہی ایلینیٹ کر سکتے ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو وہ اپنی، اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں پریزیڈنٹ پوٹن نے، وہ تو مور اور لیس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے ایگری کر ہی لیا. کیونکہ پہلے تو یوکرین کا یہ تھا نا کہ جی آپ یہ جو پیس ڈیل ہے اس کو آپ چھوڑیے، پہلے آپ سیز فائر کی بات کیجئے. 30 دن کا سیز فائر ہو، 40 دن کا سیز فائر ہو، پہلے ہم سیز فائر کی بات کرتے، اس کے بعد پھر ہم پیس ڈیل نیگوشیٹ کریں گے کہ کون سی ٹیریٹری ہے، کیا مسائل ہیں، سیکیورٹی گارنٹیز کیا ہیں. تو پوٹن نے کہا نہیں جی سیز فائر ہم نہیں کرتے، جنگ بندی وغیرہ کو آپ بھول جائیے، ڈائریکٹ پیس ڈیل پہ چلتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو پوٹن صاحب کی بات مان لی، اور بلکہ انہوں نے اوپنلی کہا کہ ان کے خیال میں جب یہ مل رہے تھے یورپین اور نیٹو لیڈرز کے ساتھ، جس میں 7 شاید لیڈرز تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم، اٹلی کی وزیر اعظم، فن لینڈ کے پریزیڈنٹ زیلنسکی صاحب، جرمنی کے چانسلر اور کون تھا، نیٹو کے سیکرٹری جنرل، اور فرانس کے صدر. تو یہ اس میٹنگ میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سیز فائر کے معاملے میں ہم نہیں پڑتے، ہم ڈائریکٹ پیس ڈیل کریں گے. تو اسی پہ اب کام ہو رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ بہت جلد نہ ہو، کیونکہ وانس ایک ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی گارنٹیز ہوں گی، اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ زیلنسکی صاحب کو دکھایا جائے گا، بلکہ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی یہ ڈرافٹ ہو رہا ہوگا. جب یہ سارے تیار ہو جائیں گے تو پھر آبویسلی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ شیئر تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ یہ بائی لیٹرل میٹنگ سے پہلے ہی تمام چیزیں ہونی ہیں. اگر یہ پریزیڈنٹ پوٹن اس سے ایگری کر جاتے ہیں تو پھر بائی لیٹرل میٹنگ ہونے کا امکان تو موجود ہے. اب وہ کہاں ہوتی ہے اس کے لیے
یہاں تک بھی کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے تو زیلنسکی کو ماسکو انوائٹ کر دیا کہ آپ ماسکو آ جائیے بائیلیٹرل میٹنگ کے لیے، لیکن پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو از ناٹ دا رائٹ پلیس. تو لگتا یہی ہے کسی نیوٹرل کنٹری میں ہوگی، یا تو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی، جنیوا میں شاید ہو جائے، یا پھر آسٹریا میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور ملک میں بھی ہو سکتی ہے فار دیٹ میٹر. لیکن اب معاملات یہاں پہ آ کے رک گئے ہیں. اب دیکھیے ایک اور معاملہ یہ بھی ہے یوکرین کے لیے کہ یوکرین کس طرح فارملی جو اس کی اپنی ٹیریٹریز ہیں ان کو کنسیڈ کر دے کہ جی آپ لے جائیے. سیڈ کر دے گا نا کہ آپ یہ لوہانس بھی لے جائیے، ڈونباس کا سارا ریجن آپ کا ہو گیا. تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو دیکھیے پورا ایک کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی ایک ٹیریٹری دے رہے ہیں ایک دوسرے ملک کو، آفیشیلی دے رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا آپشنز ہوں گی؟ سبسٹیٹیوٹ دیکھیے اب یہی ہے کہ اس کو فی الحال اس قصے کو ختم کر دیا جائے. مطلب قانونی طور پہ یوکرین گیو اپ نہ کرے، لیکن اس پہ ایک لڑائی بھی نہ ہو، سیز فائر بھی ہو جائے، ساتھ سیکیورٹی ایشورنسز بھی مل جائیں اور وڈرال ہو جائے. ڈونباس کا ریجن جو ہے وہ رشیا کے کنٹرول میں رہے. مین وائل رشیا جو زپوریژیا کا علاقہ ہے اور خیرسون کا علاقہ ہے وہاں سے وڈرا کر جائے، لیکن یہ سارا ایک ڈیفیکٹو ہو، ڈیجور نہیں، لیگلی کوئی نہ ہو. پھر ود دا پیس، لیکن اس میں یہی خطرات ہوں گے نا کہ اگر آپ پھر فیوچر میں دوبارہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یوکرین اس پہ اپنا دوبارہ کلیم کر سکتا ہے. کلیم تو نہیں اس کا ختم ہوگا نا. کلیم کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا ہمیشہ سے یہ بھی رہا ہے جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے کہ زیلنسکی تو لیجیٹیمیٹ صدر ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال مئی میں الیکشنز ہونے تھے یوکرین میں شاید. تو جب تک وہ الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ تو لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تو میں تو جو الیکشنز کروائیں اگلے سال یا اس سال، تو جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا میں اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کروں گا. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن فلیکسیبلٹی تو آ گئی ہے. بٹ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سال مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ پیس ڈیل ضرور ہو جائے گی. few months are left اس سال میں بھی. Let's see. Let's hope for the best. Let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے اپنے انٹروڈکشن جو ہم نے بات کی تھی اس پہ میں نے کچھ اشارے دیے تھے کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنسی پر. تو یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے، ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی اب بھارت اور چائنا میں بڑی قربتیں ہیں اور یہ جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ شاید بن جائیں گی. سم اسکول آف تھاٹس. سو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کا ریلیشن اس پہ متاثر ہونے والا ہے؟ یہ پتہ نہیں شک و شبہات کیوں خدشات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں اور تمام چینلز بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی ڈسکس کریں گے. دیکھیے پہلے تو ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سچی بات یہ گو کہ بھارت نے بڑا زبردست اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی بھارت اب چین اور رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. دوسری جانب پاکستان جو ہے اس کا رخ امریکہ کی جانب ہو گیا ہے. تو یہ بڑا نیچرل ہے کہ جہاں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے وہاں ان تینوں ممالک میں ایک نیا بلاک ہم بنا رہے ہیں. اور جو ایک زمانے میں تھی نا رشیا انڈیا چائنا، جس کے بعد پھر برک ہوئی، پھر برکس ہوئی. تو یہ وہ رک کو آج سے تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 8 ماہ پہلے رشیا نے کہا کہ جی رک کو ریوائیو کرتے ہیں، کیونکہ رک ختم ہو گئی نا تقریباً. تو چین نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اس وقت مودی صاحب نے جانا تھا واشنگٹن، تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے ریک کو. اب جب سے ٹرمپ صاحب کا مزاج تھوڑا سا پاکستان کی جانب ہوا ہے تو بھارت کو بھی خیال آ گیا کہ ریک کو ریوائیو کرنا چاہیے. تو اب وہ اس قسم کی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. لیکن بھارت میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں یہ ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا انہوں نے ڈرایا اور ہم ڈر گئے؟ نہیں، ہم کیوں ڈرائے؟ شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ کچھ حلقے یہ پاکستان میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں، وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، منرلز اور ہزاروں چیزیں انویسٹمنٹ آئے گی، ٹریڈ ہوگا،
تو چین سے ہمارے تعلقات لامحالہ خراب ہوں گے یا اس میں کچھ کمزوری پیدا ہوگی، یہ بالکل لغو بات ہے میرے خیال میں. دیکھیے ہمارے کوئی فورن پالیسی جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی سڈن تبدیلیاں نہیں آتی. ڈپلومسی میں، سفارتکاری میں نوانسز تبدیل ہوتے ہیں، کوئی چیزیں جو ہیں آپ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن جو فورن پالیسی کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دیکھیے نا، کولڈ وار کے زمانے میں تو ہم تو ملٹری الائنسز کا حصہ تھے، سیٹو سینٹو. اس کے بعد پھر افغانستان وار جب شروع ہوئی 1979 میں، اس کے بعد بھی پاکستان امریکہ تعلقات بڑے زبردست تھے، بڑی ہمیں اسسٹنس بھی ملتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا. ہم پہ سینکشنز بھی لگتی رہیں پھر بعد میں ہمارے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا تعاون رہا امریکہ کے ساتھ بہت سے ایشوز پہ. اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی ہم پہ سینکشنز بھی تھی، لیکن ساتھ سے سینکشن ہٹتی بھی گئیں، ہمیں اسسٹنس بھی ملتی رہی. کیری لوگر بل کتنا مشہور ہے زمانہ بل، اس کے تحت ہمیں ہر سال پتہ نہیں 3.5 بلین ڈالر کے قریب ملتا رہا. تو اور اس سارے ادوار میں جہاں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے، وہاں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ بھی ڈیولپ ہوتی رہی نا. یہ تو نہیں ہوا کہ ادھر سے تعلقات ٹھیک تھوڑا ہوئے یا کوئی بہتری ہوئی تو یا ہمارے تعلقات خراب ہو گئے چین کے ساتھ. چین کے ساتھ ہماری جو کوئی ہمارے فورن پالیسی میں کوئی اسٹریٹجک شفٹ نہیں ہے، یہ ٹیکٹیکل ایک ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور اس میں چونکہ بائیڈن کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو ایک سرمہری یقیناً تھی. پاکستان نے اس وقت بھی بہت کوشش کی کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن ہو، لیکن بائیڈن صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کو شاید پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا. تو اب ٹرمپ صاحب کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان اس علاقے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہو، کیونکہ گلوبل ٹیررزم تو ابھی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس دنیا کے لیے. پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز، یہاں پہ منرلز کا ہونا، یہاں پہ گیس اور آئل کا ہونا، یہ تمام ریسورسز کا تمام چیزیں ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹرسٹڈ ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان کچھ اسٹریٹجک پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے، میں ایسا نہیں سمجھتا. بلکہ ابھی جو ہمارے چین کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے پاکستان کے دورے پہ، اس نے تو بات بالکل واضح کر دی ہے. چین کے وزیر خارجہ نے خود کہا ہے کہ جو امپورٹنس پاکستان کی اس ریجن میں ہے، اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، ہماری تو آئرن کلیڈ دوستی ہے اور یہ ٹیسٹڈ اور ٹرائڈ دوستی ہے، اس میں کسی قسم کے کریکس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے سی پیک میں تھوڑی بہت ڈیلے ہوئے، تھوڑے بہت پرابلمس بھی ہوئے، بٹ یہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اتنی ریزیلینس ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایبزارب کر سکے. دوسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چونکہ پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان اب بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کا بھی افیکٹ، نیگیٹو افیکٹ پاکستان اور چین کے تعلقات میں ہوگا. اب دیکھیے بھارت اور چین کے تعلقات بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈ دونوں کے درمیان نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے گلوان ویلی میں 2020 میں جو معاملات ہوئے، جو بارڈر کلیشز ہوئے، اس کے بعد ایک تعطل سا ہے، لیکن چین تو پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے، بھارت بھی کوشش کرتا رہا، بلکہ جو اسپیشل ریپرزینٹیوز ہیں وینگ وی اور ان کی اجیت دوول کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، ابھی بھارت میں ہوئیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، بلکہ اس دفعہ تو شاید 24 یا 25 ملاقات تھی اسپیشل ریپرزینٹیوز کی، تاکہ جو بارڈر کے ایشوز ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کیا جائے. اور ٹریڈ بھی ان کا زبردست چل رہا ہے، پہلے بھی چل رہا تھا. اب مطلب 2020 میں کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں، لیکن یہ کہنا کہ بھارت اور چین کے تعلقات کوئی اسٹریٹجک لیول کے ہو جائیں گے، وہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ ابھی بھی جو بنیادی ایشوز تو ہیں وہ ہیں. چین بھی اپنی جو ہے اس نے بھی کیلکولیشن کی ہے نا کہ اگر بھارت اور امریکہ کے درمیان اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو چین نے دیکھا ہوگا کہ یہ موقع ہے بھارت کو تھوڑا بہت اپنی طرف لانے کا، کیونکہ امریکہ کی ماضی میں تو ایک خواہش رہی ہے نا کہ چین بھارت بالکل برکس سے الگ ہو جائے، چین اور روس سے الگ ہو جائے. تو اسی لیے وہ، اور چونکہ پرانی جو انتظامیہ رہی ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، وہ چین کو اپنا حریف سمجھتے ہیں مستقبل میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کو
کیا جائے ٹو کاؤنٹر چائنا. رائٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید بالکل ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہے. وہ چین کو اپنا حریف شاید دیکھ ہی نہیں رہے مستقبل میں. وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہم ایک اچھی وی کین کو ایگزسٹ, وی کین کو آپٹ. اور ابھی بھی دیکھیں چین ون آف دا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنرس ہے امریکہ کا. ویل دیٹس اے ویری پریکٹیکل اپروچ. اور انہوں نے دیکھیے سینکشنز لگا دی انڈیا پہ, لیکن یہاں پہ پاز دے دیا, مزید 90 دنوں کا اور بڑھا دیا. تو چین کے ساتھ ہی از ویری کیئرفل. تو اس وجہ سے جو بھارت کے پاس ایک تھا نا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ٹینشن برقرار رہے, وہ بھی چونکہ وہ اب ٹینشن اس طرح نہیں ہے جس طرح بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا, تو وہ بھارت کی پوزیشن یا امپورٹنس اہمیت اس سے بھی کم ہوئی ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت کا چین کی طرف یہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا یا فلائٹس کا شروع ہو جانا, یا جو پہلے دنوں یہ جو کیلاش منسروور یاترا تھی پچھلے 4-5 سال سے رکی ہوئی تھی, وہ اس سال دوبارہ شروع ہو گئی. بہت سے ہندو یاتری جا رہے ہیں, اس میں فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی. اور پھر جو ٹریڈنگ 3 ٹریڈنگ پوائنٹس ہیں جس پہ ٹریڈ ہوتا ہے زمین سے, وہاں وہ بھی کھل جائیں گے. لیکن اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت اور چائنا کی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ تو دیکھیے پاکستانی کی طرح حالات ہیں. جس طرح ہمارا تو خیر جموں اور کشمیر کا ایک حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے, لیکن وہاں تو سیریس ڈسپیوٹس ہیں, بلکہ دلائی لاما کا ایشو بہت سیریس ایشو ہے دونوں ممالک کے لیے. ٹھیک ہے چائنا تھوڑا بہت اس وقت صرف نظر کر دے گا ان تمام ایشوز کو تاکہ ذرا بھارت کو امریکہ سے دور کرے, یہ ہوتا ہے. لیکن اس سے اگر آپ یہ انفر کریں کہ چائنا اور بھارت کے درمیان چونکہ اسٹریٹجک تعلقات بننے جا رہے ہیں, اور چونکہ اس ریجن میں اب بھارت چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا تو پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے گی, تو یہ میرے خیال میں ڈیلیوژنز ہیں بھارت میں جو اس وقت وہ نرچر کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بھارت میں جو سیریس لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات میں لمیٹیشنز کیا ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں. بھارت دیکھیے اگر بھارت اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں پرابلمز آتے ہیں تو چین کے لیے تو موقع ہے نا. بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی اکانومی کے لیے, اور پھر یہ بھی چین نے تھوڑا بہت ایک فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. مثال کے طور پر جو منرلز پہ اس نے بین لگایا ہوا تھا بھارت پہ, وہ ایکسپورٹ پہ وہ اس نے ہٹا دیا. اسی طرح بھارت میں دیکھیے نا ابھی تک جو ٹنل بورنگ مشینز ہوتی ہیں وہ بھی بھارت بھی خود نہیں بنا سکتا, وہ بھی چین سے لانی پڑتی ہیں. تو چین نے اس پہ بھی پابندی اٹھا دی. تو چین نے کچھ فلیکسیبلٹی ڈیفینیٹلی شو کی ہے کہ بھارت کو تھوڑا سا اوبلائج کرے, اور بھارت اور امریکہ کے درمیان اس وقت اگر کوئی دوری ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے. تمام بڑے ممالک کرتے ہیں اس قسم کی اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چین اور بھارت اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن اور پاکستان جو ہے اس ریجن میں آئسولیشن کا حال ہے. وہ بالکل ایکچولی اب وہ وینگ جو فارن منسٹر ہیں ان کے وزٹ کے بعد تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جو ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا کل پرسوں, آج واپس گئے ہیں نا اپنے وزیر خارجہ چین کے, تو کل جو مذاکرات ہوئے ان کی چین کے ہمارے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی, ہمارے فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان ملاقاتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے, سب نے ہر ملاقات میں یہی ہوا کہ جی جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں اور وہ برقرار رہے گی. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کوئی اسٹریٹجک شفٹ پاکستان کی فورن پالیسی میں نہیں ہے. ڈپلومیٹک ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ ہر ملک کرتا ہے اور ہم نے بھی کیا ہے. ہمیں خوشی ہوگی اگر ہمارے تعلقات, بلکہ چین بھی ہمیں ماضی میں کہتا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں, اس میں سبسٹینس پیدا کریں. تو ہمارا کوئی شفٹ نہیں ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی وہاں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہی بہتر ہوں گے. صحیح. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کابل میں ہونے والے 7 فریقی اجلاس کا احوال. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بڑی پریشانی لاحق ہے باسط صاحب. کیوں, آپ کو کیا پریشانی ہوگی؟ اللہ خیر کرے, نصیب دشمنا. آپ کا ہاٹ فیوریٹ لائک نیبر ہم سب کا. کابل میں ہوا 7 فریقی اجلاس 20 تاریخ کو. آپ خوش نہیں ہیں اس سے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بہت خوش ہوں.
شکر ہے سر آپ خوش ہیں تو سب خوش ہیں. الحمدللہ اب الحمدللہ. لیکن پریشانی کی بات ہے کہ مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو پایا. تو آپ کو انتظار تھا کہ کوئی مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوتا. ڈیفینیٹلی. خیر انتظار تو مجھے بھی تھا. اچھا اب یہ دیکھیے بڑا یہ بھی ایک اہم اجلاس تھا. پہلے تو آپ کو یاد ہوگا نا کچھ عرصہ پہلے جو ہے افغانستان کے جو منسٹر تھے فارن افیئرز متقی صاحب, انہوں نے آنا تھا پاکستان, جی وہ نہیں آ سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی طالبان, بہت سے طالبان ہیں جن پہ پابندیاں ہیں, یو این کمیٹی کی کچھ سینکشنز ہیں نا ان پہ لگی ہوئی ہیں, اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اور جب بھی وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یو این سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, اس کمیٹی سے, یو این سیکیورٹی کونسل سے. تو وہ اس وقت ان کو ویور نہیں ملا جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکے. یہی رپورٹس ہیں. تو اب یہ سے فریقی جو اجلاس, یہ 6th راؤنڈ تھا اس کا, یہ 2017 میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اشرف غنی کے زمانے سے شروع ہوا تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ طالبان کے زمانے سے ہم نے شروع کر دیا. تو یہ پہلے بھی تھا سے فریقی, کیونکہ چائنا, پاکستان اور افغانستان اہم پلیئرز ہیں اس ریجن میں. اور چونکہ ہمارے پرابلمز بھی کچھ ایسے ہیں جس پہ ان تینوں ممالک کو بڑا کلوزلی ایک کوآپریشن چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہ جو افغانستان میں ہوا کابل میں, تو اس سے تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ پروسیس دوبارہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے ہمارے سب کے لیے, کیونکہ جہاں دیکھیے پاکستان کو کچھ خدشات ہیں, سیریس خدشات ہیں, کچھ تو نہیں, ٹی ٹی پی کے حوالے سے, بالکل سیکیورٹی اور کو دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں جو ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. اشرف غنی کے زمانے میں یا اس سے پہلے حامد کارزئی کے زمانے میں تو بات سمجھ میں آتی تھی, تعلقات بہت خراب تھے, بھارت کو بڑی انگریس حاصل تھی. وہاں بھارت نے بڑا انویسٹ بھی کیا, بلینز آف ڈالرز وہاں پہ, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بھی بہت تھے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ تھی, جو انٹیلیجنس کا ادارہ تھا افغانستان کو, اس نے بہت انویسٹ کیا. وہاں اپنے بندے بٹھائے جو کہ پاکستان میں دراندازی کرتے تھے, یہاں پہ دہشت گردی کرواتے تھے. وہ کلبھوشن جادیو ویسے ہی تو نہیں آ گیا تھا نا, پورا ایک نیٹ ورک تھا. تو وہ نیٹ ورک جو ہے اور ٹی ٹی پی کو بھی فنڈنگ کرتے تھے. تو اب ہمارا خیال تو یہی تھا کہ 2021 میں جب طالبان 15 اگست کو آئے تو چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئیں. تو ایک ٹینشن آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو طالبان کی حکومت بھی آئی اس کے بعد, اور پاکستان, ایک ٹینشن رہی ہمارے ہاں. اور چائنا کا انوالوڈ ہونا اس وقت, چونکہ کافی عرصے کے بعد چھٹا راؤنڈ ہوا ہے. اس سے پہلے مئی میں 21 مئی کو شاید ایک انفارمل سے فریقی اجلاس بیجنگ میں ہوا تھا, لیکن وہ فارمل نہیں تھا. لیکن اب یہ فارمل 6th راؤنڈ ہوا ہے. میرے اپنے خیال میں, آپ نے کہا کہ مشترکہ اعلامیہ ایشو نہیں ہوا, مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈفرینسز ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہیں. گو کہ چائنا کی انوالومنٹ سے یہ ایک فائدہ ضرور پاکستان کو ہوا ہے کہ جو ہے تینوں ممالک بیٹھ کر ایک بڑے اوپن ماحول میں, کینڈیڈ ماحول میں چیزوں کو ڈسکس کریں. تو وہاں چائنا کو جو تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر کام کرے گا ایونچولی, وہ میں اس لیے تھوڑا بہت کہہ رہا ہوں, لگتا ہے مجھے کہ کہیں نہ کہیں ڈفرینسز ہیں. ایک تو مشترکہ اعلامیہ نہیں ایشو ہوا, تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی, آئی ڈو ناٹ نو. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری ملاقات میں, چلیے مشترکہ اعلامیہ تو ایشو نہیں ہوا, لیکن جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, چائنا نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا جو سے فریقی اجلاس ہوا, اور اس میں انہوں نے جو ہے, اگر آپ اس پریس ریلیز کو دیکھیے تو اس میں وہ باتیں وہی کر رہے ہیں کہ جی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوئی, خاص طور پہ جو افغانستان میں افغانستان سے دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے بات چیت ہوئی, اور چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہیں, اور افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے میں بڑا ان کا ہاتھ ہے, اور افغانستان سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے وہ ختم ہو. تو یہ چائنیز پریس ریلیز میں یہ بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ
کہ the three sides should work together to combat all forms of terrorist activities including cross border terrorist attacks. تو یہ تمام باتیں چین نے بھی کہیں, پاکستان نے بھی کہیں, اور افغانستان نے بھی آئی ایم شیور چین کو یہ یقین دلایا ہوگا, کیونکہ خالی صرف اگر ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہوتا تو پاکستان کی حد تک ہوتا نا, لیکن چین کے بھی ایک ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی, اس کے لوگ بھی ہیں دہشت گرد جو جن کو افغانستان میں پناہ کہیں نہ کہیں حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہتے چلیے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے ان کو, لیکن چونکہ ان کو اسپیس وہاں ملی ہوئی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے کم از کم جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو پیش نظر رکھے گی, کیونکہ ان اینی کیس جب تک یہ دہشت گردی رہے گی, ہمارے بارڈر پہ پرابلمز رہیں گے, تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی نا. جو کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹس ہیں, مثال کے طور پر ترکمنستان, افغانستان, پاکستان پائپ لائن ہے, یا فار دیٹ میٹر ازبکستان, افغانستان, پاکستان ریلویز لائن کا جو پروجیکٹ ابھی ہونا ہے, اس کے علاوہ اور بہت سے پروجیکٹس جو ہو سکتے ہیں کنیکٹیویٹی کے, ریجنل کنیکٹیویٹی کے, وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک افغانستان کی حکومت مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑی نہ ہو دہشت گردی کے ایشوز میں, خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی کو وہاں پہ سپورٹ کہہ لیں, یا کم از کم افغانستان کی حکومت لکنگ دا ادر وے, وہ اگر ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر رہی تو کم از کم ان کے خلاف کوئی اقدامات بھی نہیں لے رہی, کم از کم ہمیں محسوس ایسا دکھ نہیں رہا. تو ہماری تو توقعات یہی ہیں کہ اس جو چین کے ساتھ ہم مل کر افغانستان کی حکومت کو ان پہ انسسٹ کریں کہ آپ یہ جو دہشت گردی آپ کے ہاں سے ہوتی ہے اس کو آپ روکیں, کیونکہ آپ کی اپنی اکنامک اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آپ نے کہا نا کہ اس سے وہ اعلامیہ کیوں ایشو نہیں ہوا. میں دیکھ رہا تھا ایک تو پریس ریلیز چین کے فارن آفس نے کیا, ہمارے ہاں سے کوئی ایسا میں نے دیکھا نہیں پریس ریلیز, لیکن آج ہمارے ترجمان دفتر خارجہ نے اپنی بریفنگ میں ضرور ذکر کیا ہے اس افریقی اجلاس کا. لیکن ایک پریس ریلیز جو ہے وہ افغانستان کی حکومت نے بھی ایشو کیا ہے اس اجلاس پہ. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ پڑھنے سے متعلق ہے, کیونکہ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کابل کی حکومت ابھی کچھ شاید سوچ بچار کر رہی ہے اس بارے میں کہ کیا کرے. اس پریس ریلیز میں وہ سب ذکر کرتے ہیں کہ جی چائنیز فارن منسٹر آئے ہوئے تھے اور اسحاق ڈار صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان کے, بڑی زبردست میٹنگ ہوئی, ہم نے باتیں کی کہ کس طرح جو ہے ریزلٹ اورینٹڈ ڈسکشنز ٹو فردر ایکسپینڈ کوآپریشن, اور اس میں یہ بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس پریس ریلیز میں جو چیز مسنگ ہے نا منتہا, وہ ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ ایک پیج کا اور کچھ مطلب ایک صفحے کا یہ ایک سے 2-3 لائنیں اوپر ہیں, اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے, ایک ٹیررزم کا لفظ ہے ہی نہیں اس پریس ریلیز میں. تو اب میں اس سے کیا انفر کروں, کیا مطلب ہمارا کیا کنکلوژن ہونا چاہیے. دوسری طرف اگر آپ چین کا پریس ریلیز دیکھیے اور پاکستان نے جو آج بریفنگ میں کہا ہے, ہمارے تو کنسرنز ٹھیک, ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ سی پیک کا فیز 2 اب شروع ہونے جا رہا ہے, اس پہ ہم چاہیں گے, اور چین نے کہا بھی, اور شاید افغانستان انٹرسٹڈ بھی ہے کہ سی پیک میں BRI میں شامل ہو باقاعدہ طور پہ. لیکن جو باتیں وہ اگنور کر رہے ہیں, کم از کم اس پریس ریلیز میں کہیں افغانستان کی حکومت کو یہ ایشورنس دلانی چاہیے تھی دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں, وہ انہوں نے نہیں کیا, جس سے آپ ڈو ناٹ نو کہ ہمارے لوگ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. لیکن سفارتکاری میں چلیے یہ بھی بات ٹھیک ہے, ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ اس پریس ریلیز میں نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کم از کم جو باتیں اس اجلاس میں ہوئی ہیں اور جو یقین دہانیاں کابل کی جانب سے چین اور پاکستان کو دی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. ہمارا تو مقصد یہی ہے نا, پریس ریلیز میں اگر نہیں آتا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مناسب نہیں تھا, اس سے یہ محسوس ہوگا کہ ہم واقعی سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو اور باقی ETIM کو اور باقی آرگنائزیشنز کو, تو ہم یہ تاثر کیوں دیں. ہمارا سارا فوکس ہوگا
ہم نے کم از کم پریس ریلیز میں یہ فوکس رکھنا ہے کہ ہم نے اکنامک کوآپریشن کرنا ہے، کنیکٹیویٹی، ریجنل انٹرڈیپینڈنس، انٹیگریشن، اس کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم ٹیررزم کی بات ہی نہیں کرتے. صحیح. تو ٹھیک ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے. ہمارا تو کنسرن یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ہے جو بھی اسپیس افغانستان کو اس وقت میسر ہے، افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ بالکل جن کو بین کیا گیا ہے، جو پروسکرائبڈ ہیں، یو این کی ٹیررسٹ لسٹ میں ہیں، ان کو آپ کوئی جگہ یہاں پہ نہ دیں، وہ ان کی کارروائیوں کو روکیں. اور یہ دیکھیے یہی ایک بڑا امپیڈیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان اور افغانستان اور چین کے درمیان بھی تعلقات کو آگے بڑھانے کا. اس صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، چین کی بات بھی ہے. تو افغانستان طالبان کی حکومت کا بھی یہی انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کو روکے. باقی جو دیکھیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن وہ 30 اگست 2021 کی ہے، 2593 میرے خیال میں ہے. تو اس کے تحت وہ خواتین کے ایشوز بھی ہیں اور بھی ایشوز ہیں، وہ چلتے رہیں گے. لیکن فی الحال میرے خیال میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی. ڈیفینیٹلی. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.